अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, सबसे पहले पूरी कौम को, पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, 76वां यौम आज़ादी मुबारक हो। ये आज़ादी नाज़रीन आप सबको मालूम है कि हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ देकर हासिल की थी। कायद आज़म की कोशिशें, वो कौन नहीं जानता कि किस तरह मुसलमानों को इकट्ठा किया गया और फिर एक बाकायदा एक तहरीक चली और उसके बाद हमें बहुत सी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल हुआ जिसमें हम आज़ादी से सांस ले सकते हैं। और बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए इन 76 सालों में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान वैसे का वैसे कायम है। एक हमारा हिस्सा हमसे अलहदा हो गया था, लेकिन चलें वो एक बैड एपिसोड है हमारी हिस्ट्री की, लेकिन इसके बाद हम यकजा हैं, हम यकजा रहेंगे और हमेशा मुल्क और कौम के लिए के मुफाद में ही जो करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, क्योंकि अगर ये मुल्क है तो हम हैं। आज नाज़रीन सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने जो यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए बहुत अच्छी बात की और उनका ये कहना था कि सियासतदान और स्टेक होल्डर्स जो भी हैं वो जो है वो एक दूसरे के साथ मिल बैठें, एक दरगुजर का रवैया अपनाएं, और ये अगर हमने अब ना किया तो आने वाले दिनों में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तमाम सियासतदानों को, स्टेक होल्डर्स को उन्होंने पैगाम दिया। अहम पैगाम था कि सबको इकट्ठे होकर आगे चलना चाहिए और यही एक जो है इस वक्त की जो ज़रूरत है और सब इकट्ठे हो जाएं। नाज़रीन, आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी काकूल में खिताब किया एक तकरीब से, परेड से, काकूल एकेडमी की परेड में, और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो कायम रहेगा और हम सब पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हैं। और उन्होंने कहा कि हमें जो भी है घबराना नहीं चाहिए। दुश्मन हैं अंदरून पाकिस्तान में भी और बैरून पाकिस्तान से भी हमले होते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये मुल्क जो इतनी अजीम जद्दोजहद के बाद हासिल किया गया था, उसके दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान हर वक्त चौकस हैं, तैयार हैं किसी भी दुश्मन से निपटने के लिए। और उन्होंने भी वही अल्टीमेटली पैगाम दिया कि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन, आज सुबह ऐवान सदर में निगरां वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी की तकरीब थी, जिसमें काकड़ साहब ने, जो हमारे नए निगरां वज़ीर आज़म हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब, 8वें निगरां वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाया। और इस तकरीब में आर्मी चीफ ने एक गैर रस्मी सी, बहुत मुख्तसर सी मीडिया से गुफ्तगू की। जनरल आसिम मुनीर साहब ने, वो मैं आपको सुना देता हूँ। बहुत मुख्तसर सी बात है और बहुत अहम बात है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के आइंदा के हालात बारे में बहुत पुरउम्मीद हैं, यानी कि होप जो है उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा है और बहुत पुरउम्मीद हैं, क्योंकि उम्मीद का दामन तो वैसे भी नहीं छोड़ना चाहिए और हमारे मज़हब में भी ये कहा है कि उम्मीद जो है हमेशा बेहतरी की रखनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को बहुत आगे देख रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, हमारे मुल्क में अल्लाह का दिया सब कुछ है, अच्छे की उम्मीद है, अच्छा ही होगा। और उन्होंने कहा कि हम बहुत मस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, मायूसी ना फैलाएं, लोगों को उम्मीद दें। नाज़रीन, ये तो हुई तकरीब, लेकिन तकरीब में शहबाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म, तो मौजूद थे, लेकिन उनकी पार्टी के PMLN के लोग जो हैं वो बहुत मुख्तसर नज़र आए। फिर अख्तर मेंगल साहब का भी ख़त जो है आपको, जो कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब को दिया, उसके मुतल्लिक भी आज सारा दिन आप सुनते रहे हैं। उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि जनाब ये अख्तर मेंगल साहब और अनवारुल हक काकड़ साहब के दरमियान आपस की कोई सियासी जो है चपकलिश है, वरना तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें सियासी और गैर सियासी जो थे उनसे मुशावरत की गई है। और अख्तर मेंगल साहब की एक मुख्तसर सी बात, उन्होंने एक निजी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा था
کہ نگراں وہ ہوتا ہے جو اس کا خیال رکھے اور امانت مالک کو واپس کرے، اور انوار الحق انڈرٹیکر وزیر اعظم ہیں جو گورکن ثابت ہوگا جمہوریت اور ہماری سیاسی قبر بنائے گا۔ بہت سخت سٹیٹمنٹ آیا۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب، رہنما ینگ لیڈر آف پاکستان مسلم لیگ نون۔ بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینئر رہنما JUIF۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر ضیاء صاحب، جانی پہچانی شخصیت، تجزیہ کار، سینئر جرنلسٹ اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی رہے ہیں۔ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، عارف الوی صاحب کی گفتگو سے آغاز کریں گے جو آج انہوں نے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ سنیے۔ جس ملک میں انصاف کم ہو جائے گا اس ملک کے اندر سارا نظام تتر بتر ہونے کا امکان ہے۔ میں آج کل کے سیاستدانوں سے اور سٹیک ہولڈر سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عفو و درگزر، فرگیونس کو اپناؤ۔ ملک کی ڈیمانڈ ہے میرے لوگوں سے اور لیڈران سے، وہ یہ ہے کہ اکٹھا ہو جاؤ۔ جی، اس وقت عوام کی اور ملک کی ڈیمانڈ ہے کہ اور لیڈرز کے سب اکٹھے ہو جائیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، ایک تو یہ آپ کیونکہ بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، کوئٹہ میں آپ موجود ہیں، اور کیسا جو انوار الحق کاکڑ صاحب کے حوالے سے آپ کے لیڈر JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، تو میں نے دیکھا ایک خبر کہ انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے اور انہوں نے کہا کہ خوش آئند بات ہے، لیکن زیادہ تر بلوچ لیڈرشپ بڑی عجیب سے ان کا ریئیکشن آ رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا بلوچستان کی محرومیوں یا بلوچستان کے چھوٹے صوبے ہونے سے کیا تعلق ہے؟ وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں، ان کا ایک مینڈیٹ ہے، اس دفعہ شاید تھوڑا سا زیادہ ان کو طاقت مل چکی ہوئی ہے، جو الیکشنز ایکٹ 2017 میں ترمیم کی گئی اس کے بعد، لیکن پھر بھی اتنا پرسنل کیوں لے رہے ہیں بلوچستان کی لیڈر، بہت سے لیڈرز کہ جی وہ سٹیٹمنٹس پہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک سینیٹر ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اب وہ سینیٹر بھی نہیں رہے، وہ نہ اس پارٹی سے ان کا تعلق رہا، ایک سیاستدان ہے، وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن گیا۔ دیکھیے، پارٹیوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، اسی طرح سے شخصیات کے درمیان بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا بہتر جواب تو جو ہے وہ ہماری بلوچ لیڈرشپ دے سکتی ہے۔ میرا اس میں ایسا ہے کہ میرا ذاتی دوست ہے انوار، بلکہ میرے پاس جو اس کا نمبر فیڈ ہے اس میں بھی اس کا نک نیم لکھا ہوا ہے، انوار نہیں لکھا ہوا۔ نک نیم کیا ہے بتائیں گے؟ انو۔ سوری، انو؟ انو۔ انو، اچھا چلیں اوکے لے جی، آج ہمیں اپنے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا نک نیم بھی مل گیا، جو ان کے دوست، قریبی دوست جو جس نام سے ان کو بلاتے ہیں۔ جی، میں مطلب ایک اچھے دوست کے ساتھ کی حیثیت سے ہم جو ہے وہ ہم نے 20-25 سال تو کم از کم جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو ہم نے اکٹھے گزارے ہیں، اور کبھی میرا خیال کوئی پرابلم پیدا ہمارے درمیان تو نہیں ہوا۔ تو اس وقت تک تو میں ان کو اتنا ہی جانتا ہوں، کیونکہ کوئی میں نے کسی انتظامی عہدے پہ دیکھا نہیں ہے اس کو کبھی بھی۔ ترجمان رہا ہے حکومت بلوچستان کا، اس کی پارٹی کی ہے، ظاہر ہے ایک پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس ایفیلیشن کے حوالے سے ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، ممکن ہے میری بھی ہو، ممکن ہے کسی اور دوست کی بھی ہو، مگر چونکہ ایک شخص آیا ہے اور وہ کیئر ٹیکر ہے اور اس کا کوئی خاص کردار نہیں ہے آگے، اور اگر وہ بلوچستان سے آیا ہے باقی مسائل تو وہ حل نہیں کر سکتا، یہ تو بالکل انڈرسٹوڈ ہے نا جی۔ ہم امیدیں لگا لیں کہ بلوچستان کے جو 76 سال کے مسائل ہیں وہ حل کر دے گا، ممکن نہیں ہے۔ مسئلہ اس نے صرف جو ہے نا اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے، الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کو اسسٹ کرنا ہے الیکشن کروانے میں۔ اگر تو وہ فیئر اور فری الیکشن اس دور میں ہو گئے اور اچھے ہو گئے اور ٹائملی ہو گئے تو اچھے نام کے ساتھ جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی پرابلم آیا تو یہ الزام جو ہے یہ گن پہ جو ہے نا وہ اس کے ذمہ بھی، اس کے گلے پہ بھی پڑے گا۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہے اس کے دور میں کوئی بہتر سے الیکشن ہو جائیں، سب اس کے اوپر اعتماد کریں اور اس الیکشن کے رزلٹ کے اوپر، اور آگے ملک کا اچھا ہو۔ بالکل کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر صاحب ایک چیز بتا دیں کہ کیا یہ سرپرائز نیم تھا؟ کیونکہ کیوں رانا ثناء اللہ صاحب کو کہنا پڑا کہ جی سیاسی اور غیر سیاسی لوگ، مطلب تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی گئی ہے؟
میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں سب سے مشاورت کی گئی ہے یا نہیں، مگر یہ مجھے پتا ہے کہ انوار کو پتا تھا، مطلب یہ شاید پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ اس کو پرائم منسٹر بنائیں گے، مگر یہ پتا تھا کہ وہ کچھ سن رہا ہے، اور اس حوالے سے ہماری کئی دن پہلے بات بھی ہو چکی ہے میری اور اس کی۔ اچھا، ان کو یہ معلوم تھا؟ اس کی کوئی بڑی وجہ، اس کی کوئی خاص وجہ؟ کیونکہ اگر کہا یہ جا رہا ہے عام طور پر کہ جی شہباز شریف صاحب کے لیے بھی شاید سرپرائز تھا کہ یہ راجہ ریاض صاحب ایک نام ایسا لے آئے ہیں جس پہ بس اس کا نام کہیں نہ کہیں پہ ایگزسٹ کر رہا تھا، اور اس حوالے سے ہماری آپس میں بات ہوئی تھی۔ تو کیوں افسردگی کیوں اتنی چھائی ہوئی ہے پی ایم ایل این کے کیمپ میں، پیپلز پارٹی کے کیمپ میں، پی ڈی ایم کی جماعتوں میں؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی لگ رہا ہے کہ انتخابات میں تاخیر ہو جائے گی؟ پی ڈی ایم کی طرف سے جے یو آئی میں تو کوئی ایسی افسردگی نہیں ہے، مجھے ذاتی طور پہ بھی کوئی افسردگی نہیں ہے، میں تو اس کو چونکہ ایک بلوچستان سے پھر میرا ذاتی تعلق بھی ہے، صحیح، میں تو خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، اور میں خوشی فیل بھی کر رہا ہوں۔ یعنی کہ باقی جماعتوں میں شاید پائی جاتی ہے۔ چلیں یہ رانا احسان افضل صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رانا احسان افضل صاحب بہت مطلب نہ ہونے کے برابر ایک ایم این اے تھے، آپ کے سابق وزیر اعظم اپنا عہدہ چھوڑ کے جا رہے تھے، ایک نگراں وزیر اعظم سے وہ بغل گیر بھی ہوئے، بڑے اچھے ماحول میں نکلے، لیکن ہمیں کوئی پی ایم ایل این کی بڑی لیڈرشپ نظر نہیں آئی۔ مطلب آپ کے سینئر منسٹرز جو تھے، جو ایکس منسٹرز تھے، ان کو کم از کم اپنے پرائم منسٹر جنہوں نے کل ہمیں بتایا کہ جی وہ 16 مہینے کانٹوں کی سیج پر رہے اور بڑی مشکل سے جو ہے ریاست بچائی اپنی سیاست قربان کر کے، تو آج ہمیں کچھ ان کے سپورٹ میں ان کے ساتھ نظر نہیں آئے لوگ، کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے پلیٹ فارم کی طرف سے کو استعمال کرتے ہوئے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، پوری قوم کو پاکستان کا 76th انڈیپینڈنس ڈے مبارک ہو۔ بہت پوٹینشیل ہے اس ملک میں جس طرح آپ نے کہا، لیکن آج تک پشتیں لگ جاتی ہیں انصاف حاصل کرنے میں۔ تعلیم، ایجوکیشن ہر پاکستانی کو اس طریقے سے مہیا نہیں ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اپرچونٹیز کا فقدان ہے، یہ چیلنجز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رستہ جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے نکلے گا اس ملک کو اپنی اس جو حقیقت اور پوٹینشیل کی طرف لے جانے کے لیے۔ تو امید ہے جہاں ہم ایک روڈ میپ چھوڑ کے گئے ہیں ان پاپولر فیصلے کر کے ملک کی معیشت کو بچا کے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مل کے اس ملک کے لیے سوچا جائے، کیا جائے، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، تو اس ملک کا پوٹینشیل زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت سارے سال نہیں لگیں گے، چند سال میں ہم بہتری کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ کا جو سوال ہے، دیکھیں بہت سارے جو وزراء ہیں وہ تو بدھ کو ہی نکل گئے تھے، اور جو کیبنٹ ہے بہت سارے لوگ واپس نکل گئے تھے، تو کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ سابقہ وزیر اعظم صاحب اب شہباز شریف صاحب نے جو ہے کیئر ٹیکر کا سلیکشن کرنی تھی، اس کا نام اناؤنس ہونا تھا، تو وہ وہاں رکے رہے، لیکن دیگر جو پی ایم ایل این کی ٹیم ہے وہ پہلے ہی اپنے حلقوں کی طرف نکل گئی اسلام آباد کو چھوڑ کے۔ تو میرے خیال سے یہ وجہ تھی، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہاں پی ایم ایل این کے لوگ کم نظر آئے۔ سب لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ وزیر اعظم صاحب اپنی آخری آئینی ذمہ داری پوری کر کے تو ہینڈنگ اوور کر کے آج نکل گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں بڑا ٹف ان کا یہ ٹینیور رہا، لیکن انہوں نے ملک کی معیشت کو آن ٹریک دوبارہ لا کے اور بڑے مشکل فیصلے کیے۔ بہت پریشر تھا کہ وہ فیصلے مؤخر کر دیے جائیں، ڈیلے کر دیے جائیں، اور آگے آنے والے لوگ ان کو سنبھالیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو ذمہ داری ان پہ پڑی تھی وہ انہوں نے بخوبی سر انجام دے دی۔ بخوبی سر انجام دے دی، بالکل صحیح۔ عامر ضیاء، مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی افسردگی سی چھا گئی ہے، حالانکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے سے ہی ایک دم، جس طرح ابھی رانا احسان افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام منسٹر جو ہیں اور تمام جو ان کے ممبرز تھے وہ اپنی کانسٹیچوئنسیز میں چلے گئے، کہ شاید ان کو لگ رہا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہو جائیں گے، اور اس لیے وہ بہت جلدی میں تھے اور اپنی کانسٹیچوئنسیز میں جا کے ایکٹیو ہو گئے۔ لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ بہت سارے ادھر ابھی اسلام آباد میں ہی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک تو سرپرائز نیم کی وجہ سے تھوڑی پریشانی، پھر ایک فیصلہ آ جانا سپریم کورٹ سے، تفصیلی فیصلہ جو آیا اس کی وجہ، اور الٹیمیٹلی
میاں نواز شریف صاحب اب کیونکہ سارے لوگ تو کیمپین کے لیے نکل پڑے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب جو قائد ہیں پارٹی کے، انہوں نے جو کیمپین لیڈ کرنی آ کے، وہ کب آئیں گے؟ آپ نے تو بہت سارے سوالات کر دی ضمیر صاحب. تو پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جو ایک منفی رد عمل اگر آپ دیکھیں گے تو انوار اللہ کاکڑ صاحب کے اوپر نہیں آئے ہیں. اگر آپ ہماری مطلب سیاست میں جتنی ہماری کشیدگی اور پولرائزیشن ہے اور جتنی مہازرائی ہے، اس کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ اگر 80% لوگ 90% لوگ آفیشلی جو بیان دے رہے ہیں اس میں وہ اطمینان کو اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. اور یہ ہماری سیاست میں بہت کم ہوتا ہے اس طرح کا جو ریئر آپ وہ دیکھیں ایک کنسنسس کی بات ہے. پی ایم ایل این کے دلوں کا بھید اللہ میاں جانتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی اس پہ اعتراض نہیں کیا کیونکہ انہی کے وزیر اعظم نے اس کے اوپر ایگری کیا ہے. اچھا، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی تھوڑا بہت مطلب ہے ان کا سٹانس رہا ہے. خورشید شاہ صاحب نے ایک آدھ بات کہی ہے، لیکن مجموعی طور کے اوپر انہوں نے ان پر حملہ نہیں کیا، حتیٰ کہ پاکستان تحریک انصاف تک نے نہیں کیا. اچھا، اس کی وجہ ہے کہ کیوں؟ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہمارے نسبتاً ینگر لاٹ آف پولیٹیشینز ہیں، انوار اللہ کاکڑ صاحب، اور بلوچستان کی سیاست میں جہاں پہ ہاؤس آف لارڈز ہے، وہاں کی اسمبلی میں سارے عموماً بڑے سردار آتے ہیں، اس میں ایک مڈل کلاس کا متوسط طبقے کا نسبتاً نوجوان سیاستدان جو ہے وہ اتنے اہم عہدے کے لیے چنا گیا ہے، جو بہت سارے لوگوں کے لیے بڑی خوشائند بات ہے. میڈیا میں جتنے ان کے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، جو ان سے واقف ہے ذاتی طور پہ، تو تمام ہی لوگ جو ہیں اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں اس بات کو. اچھا، اس پہ دلچسپ بات آپ نے کہا کہ جی بلوچ نیشنلسٹ فورسز نے، میں سمجھتا ہوں میری ڈاکٹر مالک صاحب سے خود بات ہوئی جو سابق سی ایم تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی بڑا اچھا فیصلہ ہے اور بڑے اچھے انسان ہیں، انہوں نے تعریف کی. جہاں تک اختر مینگل صاحب کا تعلق ہے تو اختر مینگل صاحب کا ایک اپنا رویہ ہے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، اور وہ وہاں کی ڈومیسٹک پولیٹکس کے تناظر میں ہم کو دیکھنا چاہیے اس چیز کو کہ وہاں پر مطلب ہے کہ ایک پشتون اور بلوچ ایک وہاں پہ کوشچن بھی ہے، اس کے اندر اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے. ان کو یہ بھی لگا ہے کہ مطلب ہے کہ یہ واحد سیاستدان ہے بلوچستان کے، واحد تو میں نہیں کہوں گا، ایک بڑی مؤثر آواز ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب کی. لیکن انوار اللہ کاکڑ کی جو بہت میرے خیال میں ایک جو منفرد ان کو کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ انہوں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ جو ہے ہمیشہ نہ صرف ڈومیسٹک پولیٹکس کے اندر جب بلوچستان کا کوشچن آتا ہے تو ریاست پاکستان کے موقف کو پیش کیا ہمیشہ. اور وہاں پہ جو ایک ہمیشہ چلتا ہے نا کہ جی مطلب ہے کہ انسرجنٹس کا اور وہاں پہ جو بھی ہوتا ہے اس پہ وہ سیکورٹی ایشوز پر بھی اور بین الاقوامی ایشوز پہ بھی انہوں نے بڑا ہی میرے خیال میں اسٹیٹ آف پاکستان کی اچھی نمائندگی کی ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ جب بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر سے ہمارا جب بھی ان سے انٹریکشن ہوا تو ان سے ہمیں بہت ساری چیزیں جاننے کو ملی. انہوں نے صحیح تناظر میں بلوچستان کی جو ایک نیشنلسٹ موومنٹ ہے اس میں بھی دو وہ ہیں نا بڑے، ایک تو وہ ہیں کہ جو ملیٹنٹس ہیں اور ایک وہ ہیں جو مین اسٹریم پولیٹکس کا حصہ ہیں. اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ تفریق کر کے بتایا کرتے تھے، تو جو ان کی انسائٹفل گفتگو ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑی فورسفل آواز آئی ہے بلوچستان سے بڑے عرصے کے بعد. وہ جمالی صاحب کی طرح کے وہ وزیر اعظم، وہ تو خیر منتخب ہو گئے تھے، لیکن جمالی صاحب کی طرح کے وزیر اعظم نہیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ 21ویں صدی سے ہم اہم شخصیت کا نام ہے انوار اللہ کاکڑ. اور ابھی ان کی میں سمجھتا ہوں نسبتاً کم عمری میں ان کو ماشاءاللہ اتنا بڑا ایکسپوجر ملا ہے، تو آگے جا کر بھی ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ ایک اچھا بڑا مثبت کردار ادا کریں گے اگر انہوں نے اس ٹیمپٹیشن سے دور ہے جس میں ہمارے اکثر سیاستدان گر جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ پیر آلودہ نہیں کیے بدعنوانی سے اور بچا کے رکھا اپنے آپ کو. تو ابھی تک آپ جو بھی بات کریں اچھا ایک رد عمل آ رہا ہے. جی زمین چلیں وہ بریک کے بعد میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ اب قائد میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میرا خیال میں کہ ابھی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، تو بریک کے بعد ناظرین مزید بھی اسی معاملے پر گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا جس طرح سینیٹر کامران مرزا صاحب نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم جاتے جاتے نیک نامی کما کے جائیں گے، یا اگر انتخابات وقت پر نہیں کرا سکے تو ان کا بوجھ بھی اٹھا کر لے کے جانا پڑے گا ان کو. ایک یہ سوال، اور دوسرا کیا اب میاں نواز شریف صاحب قائد پاکستان مسلم لیگ نون واپس آئیں گے، جو کہا جا رہا ہے کہ سپٹمبر میں آ جائیں گے، کیونکہ ایک بڑا فیصلہ بھی آ چکا ہوا ہے جس پر کہا جاتا ہے کہ وہ اگین جو قانون سازی تھی میاں نواز شریف صاحب اسپیسیفک تھی، اور یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ بھی میاں نواز شریف صاحب اسپیسیفک ہی ہے. بریک کے بعد
جی ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر کامران مرزا صاحب، میں ذرا جاننا چاہوں گا صدر عارف الوی صاحب کی تقریر کی طرف واپس کہ انہوں نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز، سیاستدان سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو درگزر یعنی کہ فارگیونیس کی طرف جانا چاہیے، اور یہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے. اس کا لارجر میننگ تو یہ ہے کہ تمام سیاستدان مل کر بیٹھیں، کوئی بات کریں. تو کہیں پہ فیوچر میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اگر وہ نہیں بھی ہیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ بات کی جائے، کیونکہ ملک جو ہے وہ انتہائی خاص طور پر معاشی اعتبار سے کافی برے حالات سے گزر رہا ہے. آئے روز مہنگائی کا بم گر رہا ہے عوام پر. تو ایک تو آپ لوگوں کے لیے مشکلات تو ہوں گی کیونکہ آپ 16 مہینے میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو اس کا بھی تو جواب دینا پڑے گا جب آپ انتخابات میں جائیں گے. کیا کہتے ہیں کامران مرزا صاحب، کیا تمام جماعتیں یہ سب اکٹھے ہو کے چلنے کے لیے تیار ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے صدر صاحب، اگر یہ بات اس وقت کہتے ہیں جب وہ مکمل اقتدار ان کی جماعت کے پاس تھا تو پھر جو ہے نا اس بات میں بڑا وزن ہوتا. اب کیسے لگ رہا ہے کہ وہ سب بیٹھنے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے جو قائد تھے سابقہ ان کے لیے نا وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں. جب اس طرح کی ریکویسٹ آئے گی تو پھر اس ریکویسٹ پہ اوپر ایک پرنسپل سٹینڈ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی سب کو بیٹھنا چاہیے، مگر یہ پرنسپل سٹینڈ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک خدا نہ خواستہ کوئی اس حوالے سے کوئی حادثہ ہو. حادثے سے میری مراد یہ ہے کہ پارٹیاں صرف اس وقت آپس میں بیٹھ سکیں گی، کیونکہ اس وقت تو یہ گئے ہیں اور ٹھیک ہے مہنگائی کی برائی ساتھ لے کے گئے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو ایک ایج وہ یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ مکمل طور پہ وہ قانون کے شکنجے میں آ چکی ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ماسوا اس بات کے کہ کہیں پہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں، کوئی اور ایسی بات ہو جائے انکانسٹیٹیوشنل، وہ باتیں جو ہے نا وہ پارٹیز کو اکٹھا بٹھاتی ہیں. تو یہ بات اب جو ہے نا یہ جو انہوں نے اس سٹیج پہ کی ہے یا تو بالکل شروع میں کرتے یا پھر آگے کوئی ایسا سٹیج خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ آ جائے جس میں پارٹیز کو پھر بہمر مجبوری اکٹھا بیٹھنا پڑے. اس وقت یہ بات جو ہے نا اس حوالے سے پری میچور ہے. کامران مرزا صاحب، یقیناً سوال تو پیدا ہوتا ہے، لیکن میں ایک پارٹی کے سینئر رہنما کی گفتگو سن رہا تھا. ان کا خیال تھا کہ جو 9 مئی کو ہوا ہے اس کے بعد شاید وہ قابل معافی نہیں ہے، تو ان سے کیوں بات کی جائے؟ دیکھیے صرف 9 مئی کا واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک اور واقعہ بھی ہے. آپ کو اس واقعے کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ، پارلیمان پہ حملہ، یہ سارا کچھ بھلے اس میں جو ہے نا وہ کس کی شمولیت سے کس کی معاونت سے یہ حملے ہوئے تھے، یہ اس وقت اور اس کے بعد ان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کٹے تھے جو کہ کنسنٹ کے ساتھ جس وقت اقتدار میں آئے تو ان کی کنسنٹ کے ساتھ وہ ختم ہوئے. تو یہ ان کا ماضی کا کنڈکٹ تھا. 9 مئی تو بالکل ریسنٹ ہے. 9 مئی میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پراپر جو ہے اس کو ٹھیک اس پہ ٹریک پہ معاملات کو نہیں لا سکی، ورنہ شاید اب تک یہ کنوکشن بھی ہو گئی ہوتی اور یہ صرف جھاڑیاں کرتے رہے. بالکل. ایک چیز اور چلیں آپ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں رانا احسان صاحب سے. رانا احسان صاحب، میاں نواز شریف صاحب نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا. ان کا خیال ہے اختر مینگل صاحب کا کہ ابھی بھی کوئی غلطیاں کر رہے ہیں. یہ اتنی سخت سٹیٹمنٹ کیوں آئی ہے؟ اور وہ شاید وہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ لوگوں کو اتنے عرصے 13 جماعتوں کو اکٹھے جو آپ بیٹھے رہے ہیں، آپ لوگوں کو بہت کچھ ایسا کر لینا چاہیے تھا کہ آپ اتنے مضبوط ہوتے کہ کوئی بھی نام آپ کے اوپر فورسفلی نہ ڈالا جاتا. شاید اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی غلطیاں تھیں جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ابھی بھی سبق نہیں سیکھا؟ نہیں، میرے خیال سے اس کے اوپر بڑا واضح بیان جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا ہے کہ یہ جو ان کا جو لیٹر ہے وہ اس لیے شاید ہے اور اس لیے وہ اتنا اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا اوپینین دے رہے ہیں کہ یہ ڈیسیجن شاید امپوز ہوئی، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی وہاں جو ہے مد مقابل ہیں جو ان کی یہ جو ان کی جماعت ہے اور وہ ادھر جو ہیں، تو ایک کمپٹیشن ہے وہاں، اور اس بنیاد کے اوپر شاید ان کو اچھا نہیں لگا کہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ان کو منتخب کر لیا گیا ہے. تو یہ ایک لوکلائزڈ ایشو ہے جس کے اوپر وہ کامنٹ کر رہے ہیں اور جو ان کا بیان ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے
کہ یہ کوئی فیصلہ امپوز کیا گیا ہے یا یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلہ، اور ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا اور یہ ایک دم سے سرپرائز ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان سے بالکل یہ نام ڈسکس بھی ہوا اور اس کے اوپر جو ہے کنسنسس ہوا، تو یہ کام جو ہے وہ آگے بڑھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے کہ یہ لیکن رانا احسان صاحب ایک چیز ہم سن رہے تھے کہ میاں شہباز شریف بالکل بھی ایسے کہا تھا، اور آپ کی پی ایم ایل این کی بہت ساری لیڈرشپ نے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ اس میں مطلب باقاعدہ عمل دخل ہوگا، وہ بھی راضی ہوں گے تو جس نام پر وہی نام آئے گا. تو میاں نواز شریف صاحب بھی راضی ہیں اس نام پر نگراں وزیر اعظم کے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اگر یہ نام سلیکٹ ہوا ہے اور یہ چوز ہوا ہے تو اس کے اوپر پی ایم ایل این کی رضامندی ہے، پرائم منسٹر کی رضامندی ہے، تو یہ سائن آف ہوا ہے. اگر رضامندی نہ ہوتی تو پھر یہ نہ ہوتا. دیکھیں پہلا جو کنسلٹیٹو پروسیس تھا وہ ود ان پارٹی تھا، پھر کولیشن پارٹنرز کے تھا، پھر اپوزیشن کے لیڈر کے ساتھ تھا، اور اس کے اندر دیکھیں یہ نہیں تھا کہ صرف ایک بندے کی چلنی ہے یا ایک رائے چلنی ہے، سب کی رائے لی گئی اور پھر کنسنسس سے یہ معاملہ جو ہے وہ ہو گیا. اور دیکھیں اگر یہ جو پہلے نام آ رہے تھے مثال کے طور پہ ہماری پارٹی سے کوئی آ جاتا تو تب اس پہ اعتراض اٹھتے. آج آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اس نام کے اوپر اعتراض نہیں اٹھا رہا، چاہے وہ میڈیا ہو، وہاں سے بھی کوئی اگریسو بات نہیں نکلی سوائے ایک جو مینگل صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ لوکلائزڈ ہے. شریف النفس آدمی ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، پڑھے لکھے اور تمام مسائل کو پاکستان کے چاہے وہ نیشنل ہوں یا انٹرنیشنل ہوں ان کے اوپر بہت اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں. عامر ضیاء صاحب ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ ابھی رانا احسان افضل صاحب نے کہا کہ ود ان پارٹی بھی مشاورت ہوئی، پھر الائڈ پارٹی سے بھی مشاورت ہوئی، اور اس کے بعد پھر فائنلی راجہ ریاض صاحب کے ساتھ مشاورت ہوئی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ نام راجہ ریاض صاحب لے کر آئے تھے. تو اب اگر میاں نواز شریف صاحب کی بھی کنسنٹ تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر بہت خوش ہوں گے، وہ تو پھر آ جائیں گے میرے خیال میں کچھ دنوں تک ان کو پاکستان واپس آ جانا چاہیے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ خوشی کی بات، میں نہیں سمجھتا کہ یہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو تھے یہ فرسٹ چوائس یا فرسٹ 3 چوائسز تھے نون لیگ کے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے، ایسا نہیں تھا. کیونکہ وہاں سے جو نام آ رہے تھے انہوں نے تو اپنے پتے دکھا دیے تھے کہ ساکھدار، اگر نواز شریف صاحب کے دل کی بات پوچھی جائے تو ساکھدار ان کے کینڈیڈیٹ تھے. پھر ان کے اور دوسرے کینڈیڈیٹ، بعض لوگوں نے حتیٰ کہ شاہد صاحب تک کا، شاہد خاقان تک کا نام لیا، مجھے نہیں پتا اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن ساکھدار کا ہمیں پتا ہے. تو یہ ان کی وہ چوائس نہیں ہو پائی ہے کہ جس پہ وہ خوشی کے شادیانے بچائیں، یا پی ایم ایل این کہے کہ جی ساڑھا بندہ آ گیا. ہمارے جو ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے نا کہ اپنا بندہ لانا، تو اپنا بندہ نہیں آیا، نہ نون لیگ کا آیا نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آیا، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر لیکن ہمیں ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے راجہ ریاض کا آیا ہے، راجہ ریاض کا آیا ہے عامر صاحب. جی راجہ ریاض صاحب کیا ہے، لیکن اس کو یہ دیکھا جائے کہ جب وہ یہ نام ادھر سے آیا، کدھر سے؟ تو اس راجہ ریاض، میں بھی آ رہا ہوں جہاں آپ مجھے لانا چاہ رہے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی جی کہ یہ ہے نا یہ راجہ ریاض صاحب کی طرف سے آیا. بلکہ میں اس سے پہلے یہ بات کروں گا، یہ دیکھیں جو بھی ہمارے یہاں فیصلے ہوتے ہیں نگراں حکومت کو بنانے کے، جو بھی اہم فیصلے ہوتے ہیں اس میں پولیٹیکل پارٹیز بڑی اہم اسٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن اسی طرح اسٹیک ہولڈر ہماری بھی ہے. تو بہت ساری چیزوں کے اندر جب تک کنسنسس ہر طرف نہیں ہوگا تو اس وقت تک بات بنے گی نہیں. اب راجہ ریاض صاحب بھی نام لائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی مشاورت سے لے کر آئے ہوں، کیونکہ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب وہ انعام لے کر آئے تو اس پہ کوئی بہت بڑا رد عمل نہیں آ سکتا تھا نون لیگ کی طرف سے. یعنی کہ ایسا نام تھا کہ آپ اس کو ٹھیک ہے آپ خوش نہیں ہو رہے، لیکن آپ کے دل میں آگ بھی نہیں لگ رہی کہ یار ایسا شخص آ گیا تو ہماری ایسی کی تیسی کر دے گا اور ہمارے خلاف جائے گا، ٹھیک ہے نا. پی ٹی آئی بھی یہی سمجھ رہی ہے کہ ان کے ایک زمانے میں پی ٹی آئی سے بڑے اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے. ٹپ کیا گیا تھا اسٹیٹ منسٹر کے لیے جو نہیں بن سکے تھے، یہ اس دور پی ٹی آئی دور کی میں بات کر رہا ہوں. بالکل. تو آپ کو یہ لگے تو اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی نام آیا، اس کا بھی کنسنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی رد عمل، بڑا میڈیا تو ہر آدمی کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ میڈیا تک جو آپ کا مطلب ہے کہ جو لوگ نون لیگ کے اوپر بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، پیپلز پارٹی پہ بھی کرتے ہیں، وہ اس فیصلے پہ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کی کوئی وجہ ہے کہ ان کی جو شخصیت ہے اس میں ایک میرے خیال میں کوئی آپ کو ایسا ویک پہلو نظر نہیں آ رہا. لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، سرداروں کے صوبے سے مڈل کلاس کے ایک آدمی اٹھ کر آ گیا. بالکل آپ نے عامر ضیاء یہ بتایا، ایگری، بٹ ناؤ اگین میاں نواز شریف صاحب، تو میاں نواز شریف صاحب، میں دیکھیں ان کی آنے کی خبر جو ہے کئی مرتبہ چولہے پہ چڑھی اور پھر وہیں پہ ٹھنڈی ہو گئی نا. اب وہ اپنے بھائی کے 16 ماہ کے دوران کیوں نہیں آئے، ایک سوال ہے. وہ کانٹوں کی سیج پہ تھے نا، اس لیے نہیں آئے.
جو بھی وجہ تھی, لیکن پھر بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی کا دور حکومت ہے, اور اب جب آپ نے ترامیم کر لی, نیب ترامیم آتے ہی آپ نے کر لی تھی, اس کے بعد آپ نے اور ترامیم کی, تو بہت زیادہ لیوے مل سکتا تھا جب حکومت آپ کے ساتھ ہو. لیکن میرے خیال میں ان کو اعتماد کی کمی تھی کہ حکومت جس طرح چل رہی تھی, انہیں یہ تھا کہ کبھی بھی چیزیں جو ہیں مطلب ڈول سکتی ہیں کسی اور سمت میں. انہیں جوڈیشری پہ بھی غالباً اعتماد نہیں, حالانکہ حیرت انگیز بات ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ اس بات کا انتظار ہو کہ ایک چیف جسٹس آئے گا اور دوسرا ایک جائے گا اور ایک آئے گا تو پھر غالباً کسی کو ریلیف ملے. ورنہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا, جیسے نادان لوگ جو ہیں, کہ بھئی قانون کا پلڑا تو ایک جیسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی آئے ریگارڈلیس آف دا فرد انڈیویجول, اس پہ قانون تو اسی طرح امپلیمنٹ ہوگا. لیکن یہ بھی ان کے ذہن میں کسی گوشے میں تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. پھر میں سمجھتا ہوں بے شک ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کھلے میں بات چیت بھی ہو رہی ہوگی, لیکن اعتماد کی کمی دونوں طرف ہے. نواز شریف صاحب کو نہیں پتا کہ جناب اگر میں واپس آ جاؤں تو کیا میں اس عمر میں 74 سال کا ہو گیا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر مجھے جو ہے جیل جانا نہ پڑے. 2 کیسز میں بھی وہ کنوکٹ تو ہوئے نا. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہلکا کیس ہے, ایونفیلڈ کا کیس ہے, ہی از وانٹڈ نا جی, ہی از ایبسکونڈر. ہاں, دونوں کیسز میں تو انہیں سرنڈر کرنا پڑے گا اور جیل جانا پڑے گا. صحیح, ٹھیک ہے نا. اب وہ اس کو اپنا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی جلدی ریلیف ملے گی ان کو, کتنے دن بتانے پڑیں گے, کیا ایسا ہوگا کہ ان کے گھر کو سب جیل قرار دیتے ہیں. تو ان کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے. پھر آخری بات جو بہت اہم ہے کہ وہ اس وقت آئیں گے جب ان کو یقین ہوگا کہ الیکشن بالکل سر پہ آ گئے ہیں. اب الیکشن, اچھا کیونکہ ہماری کیمپین چلتی ہے مہینے 1.5 مہینے کی, صحیح, ٹھیک ہے. اچھا اب اس عمر میں یہ بھی ان کے لیے ایک سوال ہے کہ کیا وہ اتنی توانائی کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا کہ تندہی کے ساتھ الیکشن کیمپین کریں گے, یا ذرا سا گو سلو کریں گے. 2 ہارٹ کی سرجری ہو چکی ہے ان کی, مطلب ہے بلڈ اس کا شوگر کا مرض ہے. ماشاءاللہ بالکل آپ کے یہ کوسچنز بڑے ویلڈ ہیں کہ وہ ایج فیکٹر ہے پھر اتنے, لیکن ابھی ہم نے دیکھا ماشاءاللہ وہ یورپ کا ٹور کر کے آئے ہیں, سعودی عرب, یو اے ای, یورپ گھوم کے واپس لنڈن پہنچ گئے. یورپ کا ٹور ایک الگ ہوتا ہے, دبئی تک آنا الگ ہوتا ہے, لیکن جو الیکشن کیمپین کا ریگر ہوتا ہے ایگزیکٹلی بہت مشکل ہوتا ہے. نہیں, آئی انڈرسٹینڈ. 5 جلسے, اب وہ دن میں 5 جلسے کرنے والے مطلب ایک زمان میں کر لیتے ہوں گے جب وہ 40 سال کے ہوں گے, 50 کے ہوں گے نا. یہ بھی ان کا ہے نا, تو یہ بھی ایک فیکٹرز آ جاتے ہیں نا. لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ میں اس وقت آؤں کہ جب واقعی ان کو نظر آئے لیکن کیسز اور پکڑے جائیں. کیسز از دا موسٹ فیئر, مطلب جو زیادہ ان کو ڈرا رہا ہے, مطلب جو ڈر ہے بیسیکلی وہ اس کا ہے زیادہ. کیسز کا بہت ہے, کیسز کا بہت زیادہ ڈر ہے. لیکن ایک بات ان کو مجبوری یہ ہے کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے, جی ہماری اتنی بری پرفارمنس رہی ہے کہ ہم تو مطلب کچھ نہیں کر سکتے, تو نواز شریف صاحب آئیں گے تو تھوڑا بہت پھر شاید ہمیں بالکل. لیکن یہ تو پھر باقی پارٹیز کو بھی شیئر کرنا پڑے گا, یا باقی پارٹیز بہت کنوینئنٹلی کہہ دیں گی کہ جی جو کی اکنامک منسٹریز تھی ہمارے پاس نہیں تھی, ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد اس بات کا بھی جواب لیں گے کہ JUIF کیا کرے گی, اور اگر باقی جماعتیں PMLN پر ہی یہ بوجھ ڈال دیتی ہیں کہ جی سب کچھ کیا دھرا اسحاق ڈار صاحب کا تھا, ان کے پاس ہی کی اکنامک منسٹری تھی, فائنانس کی, اور پھر جو پروفیسر احسن اقبال صاحب کے پاس تھی, تو وہ جو بہت امپورٹنٹ جتنے بھی فیصلے تھے چاہے وہ ECC میں لیے گئے ہوں یا منسٹری, تو وہ انہی کے پاس تھی. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہوگا انتخابات میں, لیکن اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر صاحب, سینیٹر کامران مرزا صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ یقیناً ایک کمبائنڈ ریسپانسبلٹی تو تھی, آپ لوگوں کے بھی جماعت کے منسٹرز تھے کیبنٹ میں, تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو کیبنٹ ہوتا ہے وہ ساری کمبائنڈ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا کنوینئنٹلی آپ لوگ یہ کہہ سکیں گے کسی آنے والے وقت میں جب انتخابات کے لیے جائیں گے تمام جماعتیں کہ جی یہ جو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی کہ جناب یہی تھی, اور جو آج آرمی چیف نے کہا ہے کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے, پر امید ہیں اور پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے, ان دونوں باتوں پر ذرا کمنٹ کر دیں سر. دیکھیے بالکل جوائنٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے, مگر اگر مجھے JUI کو جو وزارتوں میں شیئر دیا گیا تھا وہ میرے قد کے مطابق دیا گیا تھا, میری سیٹوں کے مطابق دیا گیا تھا, تو میری رسپانسبلٹی بھی اتنی ہی تھی یا اتنی ہی ہے.
اگر اب کسی کو سوال پیدا ہوتا ہے ہاؤسنگ کی وزارت کے حوالے سے، یقیناً JUI اس کی ذمہ دار ہے. اگر کسی کو NHA کے حوالے سے سوال پیدا ہوتا ہے تو بالکل JUI اس کے حوالے سے ذمہ دار ہے. اور اگر مذہبی امور کی وزارت کے حوالے سے کوئی سوالات ہوں گے تو بھی ہم ذمہ دار ہیں. اس کے علاوہ باقی ذمہ داریاں تو وہ باقی حساب تو قوم ہم سے نہ مانگے گی یا باقی پارٹیاں ہم سے نہ مانگے نا. اس لیے ان 3 وزارتوں کے لیے، ان 3 محکموں کے لیے ہم ذمہ دار. سیفرن کا وہ منسٹری تھی، سیفرن والی منسٹری، وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنی افیکٹو ہوا کرتی ہے. تو یہی 2-3 جو ہے نا وہ منسٹریاں ہیں، ہم اس کے لیے بالکل رسپانسبل ہیں اور ہر طرح کا جواب دینے. اس کے علاوہ جو ہے نا چونکہ ہم اس کولیشن میں تھے، ہم اس اتحاد میں تھے، باقی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں. مگر بہرحال جو ہے نا وہ اس بات کو بھی سامنے ساتھ رکھا جائے کہ ہمارا کردار کتنا ہو سکتا تھا یا کتنا وزن ہم کو دیا گیا تھا اور یا کتنا وزن ہم اٹھا رہے تھے. باقی رہ گئی آپ نے آرمی چیف کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہ جتنے سخت فیصلے لیے گئے اس میں آپ کی مشاورت کتنی تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے؟ اس میں مشاورت کتنی تھی، جیسے مطلب بہت سے فیصلوں میں جس میں سے ایک فیصلہ جس پہ الٹیمیٹلی مجھے واک آؤٹ کرنا پڑا، اس میں ہماری شرکت کتنی تھی. یہ بہت بڑے بڑے فیصلے تھے اور لیجسلیشن کے حوالے سے بہت کون سا تھا جس سے آپ نے واک آؤٹ کیا جی؟ جس میں یہ جو سینسس کے حوالے سے تھا معاملہ، اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملے تھے. یہ اپنا ایکسٹریمزم والا بل جو لائے تھے جس کو الٹیمیٹلی وڈرا کرنا پڑا. اس کے علاوہ جو ہے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے نا پھر الٹیمیٹلی اس میں نرمی کرنی پڑی، اس کو ڈائلیوٹ کرنا پڑا بہت ساری چیزوں کو. تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں مطلب لیجسلیشن کے معاملے میں نے سمجھا جو عام آدمی پر بوجھ بڑھ رہا تھا وہ بھی جو فیصلے ہوتے تھے کیبنٹ میں ڈسکس ہوتے تھے یا سرکولیشن سمری سے یا پارٹی سے مشاورت کے جی اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس راستہ نہیں ہے، تو شاید اس میں بھی آپ نے شاید واک آؤٹ کیا ہو یا پروٹیسٹ لانچ کیا ہو. رانا احسان افضل صاحب، ایک پارٹی سے تو آ گیا کہ جی ہم اپنی وزارتوں کی تو رسپانسبلٹی لے سکتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے کمبائنڈ رسپانسبلٹی تھی، لوگ ہم سے سوال پوچھیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ PMLN جو ہے بہت خندہ پیشانی سے یہ سب چیزوں کو فیس کرے گی؟ جتنے بھی الائٹ تھے 16 مہینے ان کی طرف سے اگر اس قسم کے نشتر چلتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جہاں تک تو گورنمنٹ کی بات ہے، دیکھیں اسمبلی کی لیجسلیشن ایک طرف، جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے سارے فیصلے کابینہ سے ہوتے ہیں، کیبنٹ کرتی ہے. اور کیبنٹ میں وزیر اعظم جو ہیں وہ آل ان آل نہیں ہوتے، پوری کابینہ کلیکٹیولی فیصلے کرتی ہے. اگر تو کسی کیبنٹ کے فیصلے پہ کسی جماعت نے ڈسینٹنگ نوٹ جو ہے وہ نوٹ کروایا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس نے اختلاف کیا. لیکن اگر کہیں کسی بھی فیصلے پہ ڈسینٹنگ نوٹ نہیں جمع کروایا تو اس کا مطلب ہے وہ اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آئینی طور پہ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے فیڈرل وفاق جو ہے وہ چلتا ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہوا، جو فیصلے بھی ہوئے وہ کلیکٹیولی ہوئے. جہاں تک PMLN کی بات ہے، دیکھیں میں تو آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. آپ جاتے ہوئے ہم لوگوں نے 20 روپے پیٹرول مہنگا کیا، بجلی مہنگی کی، گیس مہنگی کر دی. بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ان فیصلوں کو مؤخر کر دیں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ فیصلے کر لے گی. اور ایسا ہوا کہ PTI جو کہ ایک جاتی ہوئی حکومت تھی اس نے بجلی سستی کر دی، بجلی سستی کر دی، ایمنسٹی اناؤنس کر دی، پیٹرول سستا کر دیا اور IMF کے معاہدے کو پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. تو وہ لیکن اس سے ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ کھائی کے اندر گر گیا، جس سے ہم پھر نکالنے کی کوشش میں لگے رہے. تو وہ فیصلے ہم نے تو مشکل ان پاپولر فیصلے کیے، آخر وقت تک کیے، اس لیے کیے کیونکہ وہ ملک کی ضرورت تھی اور آلٹرنیٹو موجود نہیں تھا. لیکن ہم ان کو مؤخر کر سکتے تھے، ہم فیل گڈ فیکٹر دے سکتے تھے، ہم گیم کھیل سکتے تھے، ہم نے وہ نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ PMLN اور جو کولیشن پارٹنرز ہیں جسٹ ان کیس کہ مطلب جب پالیٹکس تو نام ہی اس کا ہے نا، امکانات کے امکان تو یہ بھی ہے نا کہ پیپلز پارٹی اسٹریٹ پہ جا کے اپنے حلقوں میں جا کے پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسحاق ڈار صاحب ہماری نہیں سنتے تھے، وہ اتنے IMF کے پریشر میں تھے کہ انہوں نے اتنا بوجھ ڈال دیا آپ پر، تو ہمیں معاف کرو، ہم جب آئیں گے پاور میں ہم تم لوگوں کے لیے بہتری لے کے آئیں گے. تو یہ تو اٹ وڈ بی اے پاپولر سلوگن فار دی ادر پارٹیز. دیکھیں الیکشن میں تو ہر بندہ اپنی کہانی لے کے عوام کے پاس جائے گا، لیکن عوام بڑی میچور ہو چکی ہے. عوام جو ہے اگر آپ اپنی ذمہ داری جو آپ کے اوپر تھی عوام میچور ہو چکی بھی ہے، وہ اس قسم کے گیمکس میں نہیں آئے گی. وہ جانیں گے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سب اکٹھے تھے. عامر ضیاء،
دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ 16 ماہ کانٹوں کی سیج پر، یعنی کہ کانٹوں اور انگاروں کا سفر تھا، سیاست قربان کر کے ریاست بچائی. وزیر اعظم نے بڑے بھاری دل سے یہ باتیں بتائیں ہمیں کل، اور ہم تھرو آؤٹ یہ سنتے آئے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایسی جو ہے وہ لیجسلیشن بھی کی گئی کہ ان کو بہت سے فائدے ہوئے. جاتے جاتے بھی ان کے ایسٹس ریلیز ہو گئے. اسحاق ڈار صاحب آئے، ان کی پراپرٹیز ریلیز ہو گئی، ان کا اکاؤنٹ ڈی فریز ہو گیا. تو ایک لگتا یہ تھا کہ شاید یہ فیصلے بھی انہوں نے بہت مشکل میں کیے، لیکن بہت سے تو چیزیں ان کے لیے اپنے لیے بہت آسانیاں پیدا کر کے بھی تو چلے گئے وہ. جی بالکل صحیح کہا آپ نے، بلکہ میرے خیال میں آپ کے سوال میں جواب بھی موجود ہے ضمیر صاحب. پہلی بات یہ کہ دیکھیں لوگ اتنی کمپلیکیٹڈ پیچیدہ باتیں نہیں سمجھتے. جو بھی ملبہ گرا ہے بری اکنامک مینجمنٹ کا، وہ خالصتاً نون لیگ پہ گرا ہے، پیریڈ. پیپلز پارٹی نے بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو دور رکھا. بلاول پوری دنیا گھومتے رہے، وہ مطلب ہے کہ ان کا اپنی کانسٹیٹوئنسی مضبوط ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یو آئی پہ بھی اس کا ملبہ نہیں گرے گا، نہ کسی اور پہ گرے گا. یہ ملبہ جو بھی گرے گا وہ نون لیگ پہ گرے گا. آپ لاکھ کہتے ہیں جی کیبنٹ نے مل کر فیصلے کیے، یہ بات جو ایک عام ووٹر کو سمجھ میں نہیں آتی. اس کے سامنے دو چہرے آتے ہیں، شہباز شریف صاحب کا اور اسحاق ڈار صاحب کا، اور اسحاق ڈار کے پیچھے انہیں نظر آتا ہے چہرہ نواز شریف صاحب کا. جب بھی وہ بجلی کے بل کے لیے ایک نوٹوں کی گڈی لے کے جائیں گے تو یہ چہرے ان کے سامنے ابھر کے آ جائیں گے. اس کو کوئی کراچی تا خیبر اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. دوسری بات جو انہوں نے کانٹوں کی سیج کی بات کی، مجھے نہیں پتا کانٹوں کی سیج ان کی کیا مراد ہے. ایک تو آپ نے بالکل درست کہا کہ انہوں نے اگر کانٹوں کی سیج یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اوپر سے بدعنوانی کے مقدمات ختم کرا لیے، بری ہو گئے، ان کے دونوں صاحبزادے بے گناہ اور معصوم ثابت ہوئے. پھر اس کے بعد پورا خاندان شریفیہ، ان کے جتنے بھی قریبی ساتھی تھے، ان سب پہ کرپشن کے کیسز ہٹ گئے. تو یہ میرے خیال میں بڑی سخت دن تھے ان کے لیے، اس سے اور کیا مشکل کام ہوگا. پھر انہیں گرمیوں میں مئی جون میں بھی انہوں نے سوٹ پہنے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے آپ کو یخ رکھنے کے لیے ٹھنڈی مشینیں چلائیں. اس پہ یہ بھی سختی ہو، پوری وارڈروب لوگوں کے سامنے آ گئی. اس سے زیادہ مجھے کوئی سخت، کیونکہ جو اصل راحتیں ملی عوام کو مہنگی بجلی کی وجہ سے 40% تک آپ کو یاد ہے کہ افراط زر گیا، پھر 29% کے اوپر 29% پہ بند ہوا ہے پچھلے سال. ابھی جو لیٹسٹ فگر آیا ہے شارٹ ٹرم کا وہ 30% ہے. تو افراط زر کی خوشیاں راحتیں عوام کو ملی ہیں. بجلی مہنگی، گیس مہنگی، اس کی ہمیں راحتیں ملی ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے دہشت گردی بڑی ہے، بدعنوانی جو ہے، لوگ اسی طرح سے زچ ہیں، بلکہ ان کو لگتا ہے کہ جہاں بھی جس محکمے میں جاتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں. تو عوام کی زندگی میں تو راحتیں آئی ہیں. ساری جو مشکلات تھیں وہ آئی ہیں، کہتے ہیں نا خاندان شریفیہ کی قسمت میں، جو میں نے بتا دی، آپ نے خود گنوا دی کہ کیا مشکلات تھی، کہ بھئی کرپشن کیسز ختم ہو گئے ان کے، ٹھیک ہے نا، بری ہو گئے. تو اگر یہ مشکلات، ان کو آپ مشکلات کہتے ہیں تو بڑی بات ہے. اچھا میں ایک آخری جملہ کہوں گا، بہت اہم ہے، وہ یہ کہ بار بار ہم کہتے کان پک گئے میرے سنتے سنتے کہ جی ہم نے اپنی سیاست قربان کی ہے، ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے. اصل پولیٹیکل کیپٹل اس ملک میں ہماری نے لوز کیا ہے، اور وہ اس وجہ سے کیا کہ انہوں نے مطلب ہے کہ ان کو، اور وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ لوگ ان چیزوں کے ذمہ دار تھے، کہ وہ ان کو سپورٹ کیا اور ان کو لانے میں، اقتدار میں مدد دی. ایگزیکٹلی جو 16 مہینے میں عوام کا یہ تاثر ہوگا ڈیفینیٹلی. انہوں نے اپنا، میں یہ کہہ رہا ہوں، عوام کا تاثر بالکل ہوگا. اور لیکن پھر نقصان ان کو ہوا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم عامر، آئی ہوپ یو وڈ ایگری کہ جنرل عاصم منیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ دیر آر بیٹر ڈیز کمنگ، اور بہت پوٹینشیل ہے پاکستان میں. آپ نے صحیح کہا. اب آپ ایک جملہ کہنے تھے، کیونکہ یہ جو پرسپشن ہے اس کو دور کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، اسی کی ایک کڑی جو ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی ہیں، اس کو دیکھیں کہ لوگوں نے سراہا ہے. چلیں تو اگر اس طرح کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فیصلے ہوتے رہتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ ایک دم ان کا گراف اوپر جائے گا، بیکاز بالکل نیوٹرل ہو کے، اے پولیٹیکل ہو کے، جس سے کوئی تعلق نہیں. اور وہ اگر اس قسم کے ڈیسیجن، جس طرح انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام آیا ہے اور وہ اب نگراں وزیر اعظم ہیں، تو یقیناً ہر ادارے کا تاثر جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.